बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काफ़ी गैप आया मेरी इस वीडियो में और गुज़िश्ता वीडियो में, लेकिन एक धूल उड़ रही थी, कुछ तेज़ी से ख़बरें थी, कुछ मुख्तलिफ चेंजेस थी, उस पर अफरा तफरी में हैपैज़र्ड में मफरूज़ों पर मबनी प्रोग्राम करना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा। अब एक पेस पकड़ ली है गवर्नमेंट ने, तो सोचा कि कुछ जायज़ा लिया जाए इस हुकूमत का कि क्या करेगी और अगले इलेक्शन में क्या होगा। एक ख़याल ये है, मुझसे किसी ने आज ये सवाल पूछा कि राशिद साहब क्या ख्याल है आपका कि अगला इलेक्शन पीटीआई वर्सेस कंबाइंड अपोजिशन बनेगा। मैं उस सवाल पे बहुत हैरान हुआ कि ये अच्छा, वो नौजवान साहब हैं और उन्हें वो ये बड़े बड़े जलसे इमरान खान के देख के ये शायद महसूस हुआ कि अब ये पीटीआई एक पार्टी बन गई है, एक जमात, और इसका मुकाबला अब सारी जमातें मिलकर करेंगी। तो मैं इस पर बात करेंगे तफसील से। हुकूमत की तश्कील, काबीना का हल्फ उठाया जाना और उससे पहले की जो क़यास-आराइयाँ और खुशफ़हमियाँ थीं पीटीआई के सपोर्टर्स और सपोर्टिंग चैनल्स की, उस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हुकूमत बनी ही नहीं, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ने हल्फ उठाया और पहले से दूसरा दिन था कि शोर मचना शुरू हो गया कि इत्तेहाद में दराड़ें और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात, वज़ारतों की तक़सीम मसला बन जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। सदर मुमलिकत हमारे जो अलील अलवी साहब हैं, माज़रत चाहता हूँ, आरिफ अलवी साहब हैं, वो हमेशा जो हल्फ लिए जाने के मौके पर अलील हो जाते हैं। चलो, इतनी रवादारी तो दिखाते हैं कि अलील होकर बहाना बना के साइड पे हो जाते हैं और चेयरमैन सेनेट फिर हल्फ लेते हैं, लेकिन होना तो ये चाहिए कि आइन की पासदारी अगर वो नहीं कर रहे, यानी अगर वो आइन के मुताबिक काम करने के लिए अहल नहीं रहे हैं, इस कदर अलील हो गए हैं कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकते, तो फिर सीधा सीधा जो है उनकी बरतरफ़ी, उनको बरतरफ़ किया जाना और नए सदर का इंतख़ाब करना आइनी और कानूनी अमल होगा, जो हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई मुल्क इस तरह से नहीं चलाया जा सकता कि आइनी ओहदे पर बैठा हुआ सदर हर अहम मौके पर यह कहकर साइड में हो जाए कि मैं अलील हूँ, और जबकि ये उसका आइनी फ़र्ज़ हो कि वो एक काम जो होने वाला है वो करे। और ये माजी में भी हुकूमतें गिरती रही हैं, नवाज़ शरीफ बेनज़ीर 3 साल बाद, कभी 22 माह बाद, कभी 26 माह बाद एहतजाज भी हुए और एक दूसरे की हुकूमतों पर तनकीद भी हुई, लेकिन ऐसा नहीं कभी हुआ कि आइनी प्रोसेस रोका गया। बल्कि यहाँ तक कि ख़ुद जब हालात ऐसे हुए और महसूस किया, गलत किया, महसूस या सही किया, गलत किया होगा, लेकिन किया, पार्टी के अपने सदर फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी ने अपनी ही हुकूमत तोड़ी। फिर जो ग़ुलाम इसाक़ खान साहब थे, जो बदतरीन मुखालिफ थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बेनज़ीर से हल्फ लिया। फिर नून लीग के सदर जो थे ममनून हुसैन, शदीद मुखालफत थी, उन्होंने हल्फ लिया पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म से। तो जो इख्तलाफ, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, जो हालात वाक़यात बन गए हैं, जब आइनी तौर पर एक ज़िम्मेदारी सर पर आ गई है, वो अदा करनी है तो करनी है, आप उसको रोक तो सकते नहीं हैं। अलबत्ता अगर ऐसा ना करके अपनी नस्ल का ताल्लुक़ ज़रूर करवा देते हैं, जैसे कि पंजाब में गवर्नर पंजाब साहब ये हरकतें फरमा रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर पे असम्बली का इजलास हुआ, उसमें हंगामा आराई, फुटेज वाज़ेह है कि हंगामा आराई कौन कर रहा है। वो कर रहे थे जिनके पास वोट कम थे, वो चाहते थे कि ये आज इलेक्शन ना हो और ये फिर इजलास मुलतवी हो जाए और उन्हें टाइम मिले और वो कोई जमा तफरीक करें। लेकिन कोर्ट ऑर्डर था, स्पीकर असम्बली और नून लीग की अक्सरियत डिटरमिनेंट थी कि इलेक्शन होना है और उसी दिन होना है। हंगामा आराई भी पीटीआई और काफ लीग की जानिब से हुई, वो फिर उन्हें बाहर भी निकाला गया और निकालना पड़ा और ख़ुद भी गए, और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर के तहत और उस मुकर्ररा डेट पर
الیکشن ہوا اور واضح اکثریت 197 کی دکھا کر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے. اگرچہ میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے سے مجھے اختلاف ہے کہ اتنی بڑی پارٹی نون لیگ، اس میں کوئی اور اتنا کیپیبل نہیں تھا کہ اس کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی جائے. یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ ایک ہی پارٹی، ایک ہی خاندان کا بیٹا وزیر اعلیٰ اور باپ وزیر اعظم. قانوناً اس میں کوئی حد نہیں ہے شاید، لیکن پولیٹیکلی اور اخلاقاً اس کو اگر ایسا نہ کیا جاتا تو بہتر ہوتا. بہرحال وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، ان سے حلف لیا جانا تھا. تو اب جناب گورنر صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی وہ چونکہ جھگڑا ہوا ہے اور وہ پہلے اس پہ رپورٹ مانگیں گے اور پھر اس رپورٹ کی روشنی میں کوئی فیصلہ. بھائی ہو دا ہیل آر یو ٹو کال فار دا رپورٹ؟ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، آپ کے منصب میں شامل ہی نہیں ہے. وہ جو اب نیا حکومت آئے گی یا وہ دیکھ لے گی یا آپ پھر کورٹ میں جائیں وہ دیکھ لے گا. آپ کا کام ہے آئین کے مطابق حلف لینا، آپ حلف لیں. بہرحال نہیں لیا اور وہ ابھی تک پنجاب کا حلف پینڈنگ ہے اور پھر اس کے لیے نون لیگ کو کورٹ میں جانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ ملازم ایک دفعہ ایک مالک سے ناراض ہو گیا اور مالک نے اس کو کہا کہ ناشتہ دے، تو وہ ناشتہ اس نے بنا لیا لیکن لا نہیں رہا تھا، مختلف ہیلے بہانے. اور مالک نے کہا بھائی کیا ہو گیا، ناشتہ لا کیوں نہیں رہے؟ اس نے دل میں کہا مالک میں تیرا ناشتہ روک تو نہیں سکتا لیکن ٹھنڈا ضرور کر سکتا ہوں، وہ میں ٹھنڈا کر رہا ہوں. تو یہ جو اوتھ جو ہے وہ اس کو ٹھنڈا کر رہے ہیں گورنر صاحب. لیکن وفاق میں ٹھنڈا ہونے کی بھی نوبت نہیں آتی. اور جو ہی عارف علوی صاحب علیل ہوتے ہیں تو چیئرمین سینٹ ان کی جگہ ایک میکینزم ہے وفاق میں، قائم مقام صدر کی حیثیت سے حلف لے لیتے ہیں. اور کابینہ نے 30 رکنی کابینہ نے ماشاءاللہ حلف اٹھا لیا، جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنے والا ایک مخصوص چینل دیکھنے والوں کو یہ گمان تھا کہ حکومت شدید اختلافات کا شکار ہو گئی ہے، آتے ہی ناکام ہو گئی ہے اور اتحادی نے مطالبے شروع کر دیے ہیں، مختلف وزارتیں مانگ رہے ہیں، مختلف ڈیمانڈ دے رہے ہیں اور کابینہ نہیں بن پائے گی. فواد چودھری صاحب تو بہت خوش تھے کہ یہ حکومت اب ہم 2 ہفتوں میں گرا لیں گے. بلاول بھٹو زرداری کو قلمدان سونپا جا رہا ہے وزارت خارجہ کا اور وہ اس کو قبول بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کو قبول کرنے سے پہلے وہ لندن جا رہے ہیں میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کرنے. کیا مقاصد ہیں ان کے جانے کے، یہ ملاقات کے بعد ہی کچھ سامنے آئے گا، لیکن بظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے کوئی بات چیت کریں گے کہ کس نہج پر اس کو لے کر چلنا ہے اور اپنا ان کو نقطہ نظر بتائیں گے، ان کو قائل کریں گے اور ان کا نقطہ نظر سنیں گے اور پھر آ کر حلف لینے کا فیصلہ کریں گے. اگر وہ حلف لیتے ہیں تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے بھی اور خود ان کے لیے بھی بہت مثبت بات ہوگی، کیونکہ پاکستان کے جو خارجہ تعلقات جن کا بیڑا غرق عمران خان صاحب فرما گئے، اس کو سنبھالنے میں بلاول بھٹو ایک اہم کردار ادا کریں گے. وہ ایک نون شخصیتیں ہیں ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ، خاص طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادہ ہونے کی حیثیت سے عالمی سطح پر جانے پہچانے جاتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ ہے. اور جو اب تک خرابیاں پیدا ہوئی ہیں توقع ہے کہ وہ اس کو سنبھال پائیں گے. اس کے علاوہ ان کی فارن ریلیشنز میں ایک جو ایکسپیرینس ہوگا وہ آئندہ ان کے وزارت عظمیٰ کے عہدے کے دوران ان کے کام بھی آئے گا. ناظرین، بی این پی مینگل نے حلف نہیں لیا ہے اور بہت اچھالا جا رہا تھا اس کو کہ بس اب تو فواد چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ 3 ووٹوں پر حکومت کھڑی ہے اور صدر مملکت کبھی بھی وزیر اعظم کو اعتماد کا حلف لینے کا کہہ سکتے ہیں. بھائی صاحب ابھی تازہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں. فواد چودھری صاحب ابھی تازہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا اور 174 ووٹ لیے ہیں اور آپ وزارت میں رہے ہیں، وزارتوں میں رہے ہیں، حکومت میں رہے ہیں. آپ اپنے یوتھیوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں یہ بات کر کے، لیکن کانسٹیٹیوشنل پوزیشن یہ ہے کہ 6 مہینے تک اب وزیر اعظم کو نہیں چھیڑا جا سکتا. اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہوئی بھی تو 6 مہینے کے بعد ہوگی یا اس صورت میں ہوگی کہ یہ جو
اتحادی ہیں یہ واضح اعلان کریں کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جو اعلانات ہیں ان کے وہ یہی ہیں کہ ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ کمیشن بنایا جائے، ہم اس کے بعد وزارت گالف بھی اٹھا لیں گے، لیکن اگر وزارت گالف نہیں بھی اٹھاتے تو اپوزیشن میں ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم نے حکومت کو سپورٹ کیا، ایک جدوجہد کی، اور ہم کو حکومت کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اے این پی کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا مقصد حکومت میں حصہ دار بننا نہیں تھا، ہمارا ایک فاشسٹ رجیم کے خلاف اپوزیشن کو سپورٹ کرنا تھا، وہ ہم نے کی اور وہ سپورٹ جاری رہے گی۔ ناظرین، 30 رکنی کابینہ ہے جس میں نون لیگ کے اراکین بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین بھی ہیں جنہوں نے وزارت کا حلف اٹھایا ہے، اور یہ ٹینیور تو ظاہر ہے کچھ 6 مہینے، سال، سوا سال اتنا ہی ہوگا۔ اس دوران یہ لوگ کوشش کریں گے کہ کچھ اصلاحات کر لیں، کچھ الیکشن ریفارمز کر لیں، کچھ بگڑے ہوئے معاملات سیدھے کر لیں، اکانومی اپنے ٹریک پہ لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے لیے ظاہر ہے پہلا رابطہ تو آئی ایم ایف سے ہی ہوگا، اور یہ بتایا جائے گا کہ ہم ان مشکلات کا شکار ہیں، نئی گورنمنٹ ہے، ہمارے لیے شرائط نرم کی جائیں اور ہمیں وہ قسط ریلیز کی جائے تاکہ ہم آگے چلیں۔ اور ظاہر ہے امریکہ بھی کچھ تعاون کرے گا، جب بقول پی ٹی آئی کے، اور یہاں تک یہ تسلیم بھی ہوا کہ مداخلت ہوئی، اور بقول پی ٹی آئی کے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اگر یہ امپورٹڈ اور امریکن سپورٹڈ گورنمنٹ ہے تو پھر یقیناً اس گورنمنٹ کو امریکہ سپورٹ کرے گا۔ جب ہم نے ایک ایسا ملک ہو جو 3 سال میں 50,000 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہو، جس کا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے پاس گروی ہو، جو ہر قدم پر کشکول اٹھا کے بھاگتا پھرتا ہو، کیا وہ ملک دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ایسے اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا؟ یہ بات کہنے کے لیے آپ کو اکنامکلی مضبوط ہونا چاہیے۔ اسٹریٹجیکلی تو شاید ہم مضبوط ہیں، لیکن پھر بھی اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم امریکہ کا مقابلہ شاید کر پائیں۔ وہ مقابلہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے ہتھیاروں سے کریں، ہم اسٹریٹجی سے بھی یہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور پہلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ملک اور عوام کا تحفظ، ان کی بھوک مٹانا۔ اور یہ اکڑ کے جی ہم غلام نہیں ہوں گے، تو غلام تو آپ ہیں جب آپ نے آئی ایم ایف کے سامنے سر جھکا دیا، اس کی سخت سے سخت ترین شرائط مان لی، آپ نے اپنا اسٹیٹ بینک گروی رکھ دیا ان کا آدمی گورنر لگا کے، تو پھر یہ کہنا کہ ہم غلامی نہیں مانتے، یہ صرف ایک وہ کوشش تھی جس میں یہ بات داد دینی پڑے گی عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے اپنی 3.5 سال، 4 سال کی ساری ناکامی یہ امریکی سازش اور خط میں کی آڑ میں غائب کر دی، اور اب سارا جو یوتھ ایلیمنٹ ہے لوکل اور انٹرنیشنل، وہ جناب امریکی غلامی خط ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ عمران خان کی کارکردگی کسی کی زبان پہ ہی نہیں آ رہی، اس کی چوریاں کسی کی زبان پہ نہیں آ رہی، ان کی کرپشن کسی کی زبان پہ نہیں آ رہی، لیکن جو ہوش و حواس قائم رکھتے ہیں اس ملک کے کرتا دھرتا، جنہوں نے اس ملک کو، جو اس ملک کے دفاع کے اور اس ملک کے قانون کے دفاع کے اور آئین کے دفاع کے اور نظریاتی سرحدوں کے دفاع کے ذمہ دار ہیں، عدالتیں اور فوج، وہ ان پروپیگنڈوں میں آنے والی نہیں۔ انتظام پورا کر رکھا ہے انہوں نے، اور اس انتظام کا اندازہ خود خان صاحب کو ہے۔ وہ جیسے ایک دفعہ ایک میراثی کی لڑکی نے جو بھاگنے کا جب ارادہ کر لیا، اگلے دن گھر میں کہنا شروع کر دیا کل ہمارے گھر سے ایک فرد کم ہو جائے گا، کل ہمارے گھر، جب چلی گئی اب سب افسوس کرنے آ رہے ہیں، میراثی بیٹھا رو رہا ہے، تو والدہ کہہ رہی ہے تھی بڑی ولی اللہ، کل ہی کہہ رہی تھی ایک فرد کم ہو جائے گا، وہ ہیں یہ بڑی ولی اللہ، پہلے سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں نائل کر دیا جائے گا فارن فنڈنگ کیس میں، پتہ ہے نا کرتوت، ایک نہیں 29 اکاؤنٹس تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کنفرم کیے ہیں جن میں فنڈز آتے تھے، اور وہ یہ خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی ہماری باہر کی ٹیمیں وصول کرتی تھیں، مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ فنڈ وہ کمپنیاں ان کے سگنیچر سے بنی، وہ فنڈ ان کے اکاؤنٹس میں آئے، انہوں نے وہ فنڈ استعمال بھی کیے۔
پارٹی کے لیے بھی، اور شوکت خانم کے نام پہ آئے اور پارٹی کے لیے استعمال کیے، اور وہ ہم یہ مان لیتے ہیں، فرض کریں کہ جی وہ یہودیوں سے نہیں لیے گئے، ملک دشمنوں سے نہیں لیے گئے، لیکن وہ خفیہ رکھے گئے، اپنے الیکشن گوشواروں میں ظاہر نہیں کیے گئے۔ نواز شریف صاحب کیوں نائل ہوئے؟ پاناما پہ نہیں، وہ اس بات پہ نائل ہوئے کہ دبئی میں جو ان کے بیٹے کی کمپنی ہے وہ اس کے ڈائریکٹر تھے، لیکن وہ ظاہر ہے اپنا بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، انہیں ضرورت نہیں تھی، اور چونکہ وہ تنخواہ لیتے نہیں تھے اس لیے انہیں لگا کہ شاید یہ چیز مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تو پیسے آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ نہ بتانے پر کہ وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتے، نااہل ہوئے اور صادق اور امین نہ ہونا قرار پائے ہیں۔ تو یہ تو 30 اکاؤنٹس ہیں جن میں پیسے آتے تھے جو آپ نے چھپائے، سیدھا ایک تو کیس یہ۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اس میں ایشو ہے وہ ہے دشمن ملکوں سے فنڈز آنا، جو ایک اور ڈسکوالیفیکیشن ہے، بناتی ہے پارٹی لیول پر، پارٹی ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہے اس پہ۔ تو انہیں اب بندوبست ان کا یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ شور مچا رہے ہیں خان صاحب وہ چل رہے ہیں، اور خارجہ پالیسی کی ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں، اور ملک کی، مجھے اچھی طرح یاد ہے پی ٹی آئی سے پہلے تک کا دور، جو بڑی پارٹیاں ہوتی تھیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی، ہر گھر میں تینوں جماعتوں کا ووٹر موجود ہوتا تھا، تقریباً 60-70% گھروں میں تینوں جماعتوں کا ووٹر موجود ہوتا تھا، یا کم از کم 2 جماعتوں کا ضرور ہوتا تھا، اور ہر گھر میں ڈسکشنز بھی ہوتی تھیں، سب اپنے اپنی آرگومنٹس بھی کرتے تھے، اور ووٹ بھی اپنی اپنی مرضی کا دیتے تھے جا کے، لیکن نہ کبھی گالم گلوچ دیکھی، نہ کبھی رشتہ داریاں ٹوٹتی دیکھی، نہ کبھی نفرتوں میں طلاقیں اور قتل و غارت ہوتے دیکھے گھروں میں۔ سیاسی طور پر باہر ہوتے ہوں گے تو رشتہ داروں میں اور دوستوں میں ایسا نہیں تھا۔ یہ کلچر پیدا کیا کہ پی ٹی آئی نے، اس کی وجہ یہ کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹڈ جماعت تھی، پاور میں آ گئی، نااہلی تھی، کر کچھ نہیں سکے، اور جب کچھ کر نہیں سکے تو پھر بحث کرنے میں جب جہاں لاجواب ہوتے ہیں وہاں گالیاں دینی شروع کر دیتے۔ جب گالم گلوچ ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ پھر اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے، رشتے ٹوٹنے، یہ سارا سین ہوا ان کے دور میں۔ اب وہ اس سارے فیبرک کو جوڑنا، یعنی معیشت کو سنبھالنا، جو معاشرتی اخلاقیات ہے اس کا جو فیبرک ٹوٹ چکا ہے اس کو ریپیئر کرنا، خارجہ تعلقات سب سے بڑھ کر ان کو واپس اپنے نیچ پر لانا، سی پیک کو ریوائیو کرنا، سی پیک کو ساتھ چلاتے ہوئے امریکہ اور یورپی یونین کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ وہ مشکل ترین ٹاسک ہیں جو خان صاحب کے ہوتے ہوئے یا خان صاحب کی مداخلت ہوتے ہوئے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے طے یہ کیا گیا، طے کیا کیا گیا، کیس تو کسی اور نے دائر نہیں کیا، نہ اسٹیبلشمنٹ نے، نہ اپوزیشن نے، خود ان کے اپنے پارٹی کے بانی رکن نے پہلے سے دائر کیا ہوا ہے، ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے سے، جو چلتے 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 یہاں تک پہنچے اب کہ اس میں بھی ہائی کورٹ میں بھی یہ خود ہی گئے کہ الیکشن کمیشن کو روکا جائے فیصلہ کرنے سے۔ ان کو بھائی کیوں روکا جائے، ایک کیس جو چل رہا ہے اس کو فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہائی کورٹ نے حکم دے دیا کہ 30 دن میں فیصلہ کیا جائے۔ فیصلہ کیا ہے ابھی یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن خان صاحب کو پتہ چل گیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے رہے کہ مجھے نااہل کر دیا جائے گا، اور یہ بات ٹھیک ہے ان کی۔ جو حالات و واقعات ہیں، جو ڈاکومنٹ سامنے، اس میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف بنتی ہے، اور جب وہ الیکشن کمیشن سے ڈسکوالیفائی ہوں گے تو جائے گی اپیل سپریم کورٹ میں، جہاں جب تک یہ اپیل جائے گی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں گے۔ تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا خان صاحب کا، انہیں پتہ چل گیا ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب وہ، میں اینٹی امریکہ بھی نہیں ہوں، میں اینٹی انڈیا بھی نہیں ہوں، میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہوں۔ قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس میں نے دیا، جھوٹ تو وہ بڑے آرام سے بول جاتے ہیں نا ماشاءاللہ، غلط بیانی جس کو کہتے ہیں، وہ تو بالکل تسبیح پھیر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ ان کے ایک کیبنٹ میں ایک ایسے رکن بھی ہیں جو غلط بیانی کا آغاز ہی درود شریف سے کرتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ ریفرنس، قاضی ریفرنس میں نے نہیں بھیجا،
اور تو فواد چودھری نے سیدھا کہہ دیا کہ فروغ نسیم صاحب نے بنا کے بھیجا. فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ بکواس، فواد چودھری بکواس کر رہا ہے، یہ الفاظ سے. اور ایک کلپ موجود ہے خان صاحب کا جس میں کہتے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوتا جو میرے نالج میں لائے بغیر ہو، ہر فیصلہ میرے نالج میں لا کے کیا جاتا ہے اور میں ذمہ دار ہوں. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا ذمہ دار نہیں ہوں. اب وہ انہیں تمام جو اپنی غلطیاں تھیں وہ غلطیاں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، اور یہ نظر تبھی آتی ہیں جب اقتدار کا پردہ آنکھوں پر سے ہٹتا ہے. لیکن یہ غلطیاں ایسی نہیں ہیں کہ جن کو اگنور کر کے ان کو دوبارہ چانس دینے کی غلطی کوئی اور کرے گا. لہذا نظر یہ آ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے، اور اگر زیادہ انہوں نے کوئی اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی، انتشار پھیلانے کی کوشش کی، معاشرہ توڑنے کی کوشش کی، انارکی پھیلانے کی کوشش کی، عوام کو لڑانے کی کوشش کی، تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی پر 15 کلو ہیروئن تو نہیں ڈالیں گے، لیکن 15 ملی گرام کوکین بھی جیل میں پہنچنے نہیں دیں گے. ناظرین دیکھتے ہیں کہ کیا خان صاحب 2023 کا الیکشن لڑیں گے، لڑ بھی پائیں گے یا نہیں. میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، مطلب میں کوئی خدائی نعوذ باللہ غیبی دعویٰ نہیں کر رہا، میں یہ حالات و واقعات کے تناظر میں یہ تجزیہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے، کہ خان صاحب 2023 کا الیکشن میں بطور چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن لڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ان پہ ہوگی تاحیات نااہلی اور پی ٹی آئی ہو جائے گی بین، ممنوع فنڈنگ سے چلائے جانے کے باعث. تو پھر کیا بنے گا؟ ایک نئے نام سے ایک سیاسی جماعت بنے، لیکن شاہ محمود قریشی یا کوئی بھی اور ایکس وائی زید بکر شیخ جب وہ جماعت چلا رہا ہوگا ایک نام سے، تو وہ خان صاحب کی پارٹی تو نہیں چلائے گا نا، یا خان صاحب کی چیئرمینی کو دوام بخشنے کے لیے تو محنت نہیں کرے گا. یہ محنتیں تو اولادیں کرتی ہیں، بھائی کرتے ہیں. جیسے نواز شریف کو جب میل کر کے لندن میں بٹھا دیا گیا 50 روپے کے اسٹامپ پہ بیچ کے، تو پھر پیچھے ان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی بیٹی اور ان کا بھائی موجود تھے جنہوں نے ان کو سروائیو کروایا، ان کے یہاں پر ٹیلی فونک خطاب کروائے. ان کی تقریروں نے لوگوں میں دوبارہ ایک نئی امید اور جان پیدا کی. ان کے جلسے اور ان کی تحریکوں میں جو ان کے ووٹر اور سپورٹر تھے انہوں نے جان پیدا کی، یہ منہ بنی. اور شہباز شریف پیپلز پارٹی کے تعاون سے اور دیگر جماعتوں کے تعاون سے وزیر اعلیٰ بنے، اور اب ان دونوں پارٹیوں کے کولیشن میں ایک نئی حکومت اس وقت مارز وجود میں آ چکی ہے. کچھ ہوں گی پرابلمس جیسا کہ باقی چینلز بھی کہہ رہے ہیں، لیکن جب بھی کوئی نئی چیز بنتی ہے، نیا سیٹ اپ بنتا ہے، نیا سسٹم بنتا ہے، تو ٹیدنگ پرابلم تو ہوتے ہیں، لیکن وہ ود دی پیسج آف ٹائم وہ جب نام نکل آتے ہیں تو وہ درد بھی ختم ہو جاتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور کام سموتھلی چل پڑتا ہے. تو وہ ٹیدنگ پرابلم بھی تقریباً اب ختم ہو گئی. کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے. جو اتحادی ایک دو جن کے مطالبات ہیں ان کو شہباز شریف صاحب انتہائی زیرک سیاستدان ہیں، بہت عمدہ حکمت عملی کے ساتھ حل کر لیں گے، اور وہ اگر کابینہ میں نہ بھی آئے تو حکومت کی سپورٹ وہ لوگ جاری رکھیں گے. مختصر سا کام ہے اس حکومت کے کرنے کا، ایک تو اکانومی کو ٹریک پہ ڈالنا واپس، اور دوسرا الیکشن ریفارمز. یہ دو کام ہونے میں 6-7 مہینے گزرتے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی الیکشن کے لیے تیار ہو جائے گا اور 2023 بھی آ جائے گا. 2023 کے بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے فوراً بعد کون کون الیکشن لڑے گا، کیا اس کے نتائج ہوں گے، یہ وقت بتائے گا ناظرین، اور ہم بھی بتائیں گے انشاءاللہ. تو دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے راشد حبیب کو. اللہ حافظ.